अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और आज 7 मेंबर बेंच जिसकी सरबराही कर रहे थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा, उन्होंने आज वही जो 6 जज साहिबान के हवाले से लेटर्स हैं, जो ख़त आया था जिसमें इंटरफेरेंस की बात की थी, मदाखलत की बात की थी, तो आज चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने काफ़ी सारी चीज़ों में जो अपोजिशन से जिस तरह से बार बार रिमार्क्स आ रहे थे, पहले क्यों नहीं सुओ मोटो लिया गया, ये तसद्दुक़ हसन जलानी वाली बात क्यों हुई, गवर्नमेंट से मुलाकात क्यों हुई, गवर्नमेंट को एक कमेटी बनाने के लिए क्यों कहा गया, तो काश के हमारा सिस्टम इतना अच्छा होता कि हमको वो सॉर्ट सुना सकते, लेकिन ऐसा है नहीं। तो मैं कोशिश करूंगी मैं याददाश्त के हिसाब से आपको बता सकूं कि आज मंसूर अवान साहब ने ये बड़ा क्लियरली पॉइंट आउट किया कोर्ट में कि आपने बुलाया, हमने एट दी अर्लीस्ट आपको शहबाज शरीफ साहब से मिलवा दिया, वहाँ चीफ रजिस्ट्रार मौजूद थे, सीनियर प्योनी जज मौजूद थे, और मंसूर अली शाह साहब और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, फिर वज़ीर कानून मंसूर अवान साहब और शहबाज शरीफ साहब, जहाँ पर ये 2 नाम ज़ेर बहस आए, जस्टिस नासिरुल मुल्क और जस्टिस तसद्दुक़ हसन जलानी साहब। जिसके बाद काबीना ने तसद्दुक़ हसन जलानी साहब का नाम फॉरवर्ड कर दिया, उसके बाद उनसे TOR डिस्कस हो गए, लेकिन फिर जाहिर है जिस तरह से किसी भी शरीफ आदमी के लिए इस तरह की एलिगेशंस और सोशल मीडिया पर इस तरह की बात हो, तो वो ये जस्टिस काजी फायज ईसा के भी रिमार्क्स हैं कि कोई भी शरीफ आदमी ये काम फिर क्यों करेगा। तो ये मामला तो चलता रहा, लेकिन ऑफ कोर्स अब एंथ्रैक्स भी जो है वो बहुत फुल फ्लेज मेरा ख्याल है फैल गई है, क्योंकि 5 आज खत मौसूल हुए हैं लाहौर हाई कोर्ट में, 5 जजेस को इस तरह के लेटर्स मिले हैं, और सुप्रीम कोर्ट के भी 5 जजेस को इस तरह के लेटर्स मौसूल हुए हैं, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा भी शामिल हैं। अब ये बात जुडिशरी और जुडिशल कन्वेंशन, जुडिशल कमीशन की है, और साथ साथ मामला ये भी हैं कि क्या हुकूमत ने जब भी डायरेक्शंस दी हैं, चाहे वो असगर खान केस हो, चाहे वो फैज़ाबाद धरना केस हो, जो भी उस वक्त हुकूमत वक्त होती है, क्योंकि जुडिशली आप एक ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला तो दे सकता है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद कराना काम होता है हुकूमत का, उस वक्त की मौजूदा पार्लियामेंट का। जी, तो तसद्दुक़ हसन जलानी साहब के हवाले से क्या कमेंट्स दिए जस्टिस काजी फायज ईसा ने, वो सुन रहे थे। मेरे ख्याल में उन पे कुछ जाती हमले भी शुरू हो गए, तो सर मैं ऐसा माहौल बनाया गया कि कौन शरीफ आदमी ये खिदमत है, क्योंकि इसमें तो कोई ऐसी आमदन तो नहीं है, ये खिदमत कौन करेगा। अगर आप एक फॉर्मर चीफ जस्टिस जो कल परसों वाले नहीं हैं, तो शायद आप उस पर लोगों की अपनी अपनी राय है, काफी अरसा गुजर चुका है उनको, तो ऐसे ही हमने नाम तजवीज़ किए जिसपे कम से कम लोग तो हर चीज़ पे भी उंगली उठा सकते हैं कि कम से कम उंगली उठी जाए, और मगर यकीनन फिर एक तो ये जो हम कहते हैं ना प्रेशर, मेरे ख्याल में एक प्रेशर ये जो अब क्या कहना चाहिए सोशल मीडिया से, मतलब अजीब अजीब बातें उनके मुतालिक हुई, मुझे शर्मिंदगी हुई, मुझे अफसोस हुआ कि मैंने इनको बल्कि हम दोनों ने इनका नाम दे करके इनके ऊपर ये लोगों ने इल्जामात और अजीब अजीब बातें शुरू कर दी। ये क्या कोई मुअज़्ज़ब मुआशरे में ऐसी बातें होती हैं? आज कुछ वजाहत हुई और ये भी इंदिया दिया गया कि ऐसा भी मुमकिन है कि जो अगली समात होगी, जो कि 29 तारीख के लिए मुख्तस कर दी गई है, उस तारीख पर शायद फुल कोर्ट बेंच भी तश्कील दे दिया जाए। इस बात को क्लियर किया गया कि इस वक्त ये 7 जजेस साहिबान ही मौजूद थे उस वक्त शहर में, और इस वक्त इन्हीं को इस कमीशन में बुला लिया गया और इस लार्जर बेंच का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन क्या ये फुल कोर्ट बेंच अगर आ जाएगा तो क्या अपील वाला मामला फिर कैसे सेटल हो पाएगा, और अगर अपील में जाते हैं तो आपको उससे बड़ा बेंच चाहिए होता है। अगर हम फुल कोर्ट बेंच बना लेंगे पहली ही समात में, तो क्या हमें अपील करने की ज़रूरत नहीं है, या अपील करने के लिए कोई और तरीका वज़ा किया जाएगा, ये देखना बाकी है। हुकूमत वक्त ने जाहिर है कि अब सारा कुछ मामला जुडिशरी पर छोड़ दिया है, दे वांटेड टू सपोर्ट देम, लेकिन उसके ऊपर इतना बैकलैश आया कि शायद अब मामला सुप्रीम कोर्ट ही डील करेगी। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस की हम बात कर रहे थे, असगर खान केस की बात कर रहे थे, फैज़ाबाद धरना केस की बात कर रहे थे। पार्लियामेंट अगर ये काम ना करे तो फिर जुडिशरी के जो फैसले होते हैं वो फिर फैसले ही रहते हैं, क्योंकि उन पर अमल दरामद नहीं होता है। उसके ऊपर पूछगछ ज़रूर होती है, अटॉर्नी जनरल से पूछगछ ज़रूर होती है, जैसे कि फैज़ाबाद धरना केस में हुई, लेकिन कोई और चीज़ नहीं हो पाती। और उसके बाद ये भी कहा गया कि जो दायरा कार है, जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, उसके ऊपर भी जजेस
صاحبان کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر ان کو کوئی ہراس کرے, کوئی ان کو دھمکائے, تو وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لے سکتے ہیں. اب یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ والا معاملہ بابر ستار صاحب نے لیا تھا, کیا یہ معاملات ان کے لیے رک گئے تھے یا نہیں رک گئے تھے, یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے رانا ثناء اللہ صاحب, ظاہر ہے کہ انٹیریئر منسٹر بھی رہ چکے ہیں, وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں, اور حکومت کا بہت ایک بڑا جز بھی ہیں. بہت شکریہ آپ کا رانا ثناء اللہ صاحب. رانا ثناء اللہ صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی 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 رانا صاحب, آج بہت سارے معاملات کو تھوڑا سا آئن آؤٹ کیا گیا. کچھ پی ٹی آئی کے ریمارکس تھے, کچھ پی ٹی آئی کے ججز کے, جو کچھ وکلاء کے ریمارکس تھے, کچھ پٹیشنز تھیں, کچھ غلط فہمیاں تھیں کہ یہ شاید شہباز شریف صاحب نے خود ہی نام تجویز کر دیا, خود ہی کوئی کمیٹی بنا دی, خود ہی کوئی معاملے کو ٹیک اوور کر لیا. تو آج یہ تمام چیزیں آئن آؤٹ ہو گئی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اب معاملات جو ہیں وہ درست سمت میں جائیں گے, اور انڈیا یہ بھی دیا گیا ہے کہ پول کورٹ تشکیل بھی دیا جا سکتا ہے, اور 29 تاریخ تھوڑا ڈیلے زیادہ آپ کو لگ رہا ہے, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو؟ دیکھیں, یہ نام جو ہے وہ یقیناً مشورے سے ہی جو ہے وہ فائنل ہوا ہوگا, اور جو ایک پریکٹس ہے اس کے مطابق ان سے بھی کنسنٹ جو ہے وہ لی گئی ہوگی. لیکن بعد میں کچھ صورتحال ایسی بنی کہ انہوں نے اس میں اپنی عزت افزائی نہیں سمجھی, یا انہوں نے سمجھا کہ مجھے اس میں پرابلم آئے گی, تو وہ پیچھے ہٹ گئے. اب 7 رکنی بینچ سے اب فل کورٹ کی طرف بھی جو ہے وہ بات جا رہی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس سے نکلے گا کیا, کریں گے کیا اس میں؟ جو ایک جج ہے اس کو انڈیپینڈنٹلی انصاف فراہم کرنے کے لیے آئین اور قانون جو ہے وہ اس کو اختیار دیتا ہے کہ اگر کسی طرح سے کوئی ادارہ, کوئی پرسن اسے اگر انٹیمیڈیٹ کرتا ہے یا اسے رکاوٹ ڈالتا ہے, تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے تحت اس کو طلب کرنے, اس کو ٹرائل کرنے, اس کو سزا دینے کا اختیار اسی جج کو حاصل ہے, اسی عدالت کو حاصل ہے. تو اگر یہ معاملہ کبھی ہوا تھا تو اس کے مطابق اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے تھا. اب ایک ہائی کورٹ یا ایک کسی اور عدالت کے جج کے ساتھ اگر کوئی واقعہ ہوا ہے, اس میں سپریم کورٹ جو ہے وہ کنٹیمپٹ کی کارروائی کیسے کر سکے گی؟ وہ تو بنتی ہی نہیں ہے. تو یہ ماسوائے اس کے کہ ہم جس طرح سے بعض معاملات میں آخر میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس میں جو ہے وہ بحث ہیں اور ٹاک شوز اور میڈیا کے تجزیے اور تبصرے چلتے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں بھی کوئی مہینہ 10 دن جو ہے, کوئی 2 مہینے جو ہے وہ کام چلتا رہے گا. کافی اس میں مواد جو ہے وہ ٹاک شوز کو بھی ملے گا, میڈیا کو بھی ملے گا, سوشل میڈیا بھی کافی مصروف رہے گا, لیکن اس میں سے کوئی خیر برآمد نہیں ہوگی, کوئی اس کا نتیجہ نہیں آئے گا. ہمیں اپنی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو نارمل رکھنا چاہیے اور پریکٹیکل بھی رکھنا چاہیے, کیونکہ اس ملک میں ظاہر ہے کہ جو سب سے زیادہ طاقتور جو ادارے ہیں وہ ان کو کبھی بھی انڈر چیک تو کوئی نہیں لا سکا. یہ پہلے 5 جج صاحبان کے بارے میں یا 5 تصویریں آپ لگاتے تھے, اب یہ جج صاحبان کے حوالے سے کچھ پی ٹی آئی لگاتی ہے, کچھ جج صاحبان اس وقت پی ٹی آئی کے کیسز سن رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. یہاں تک کہ ایک جو ایس ایچ او ہے وہ جب ایم پی او کے تحت گرفتار کر لیتا ہے دوبارہ کسی کو ضمانت کے بعد, اس تک کو بھی اگر کنٹیمپٹ میں بلایا گیا ہے تو پولیس والوں نے ساتھ دیا ہے, آئی جی نے ساتھ دیا ہے. دے ہیو ریفیوزڈ ٹو اوبے دی آرڈرز آف بابر ستار صاحب جو جسٹس ہیں. تو یہ معاملات تو اب آج کل کے نہیں ہیں, آپ بھی اس کے زیر اثر رہے ہیں, اور آپ کے لیے تو یہ سنہری موقع تھا کہ آپ اس کو اوپنلی اس کو چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے, کیونکہ یہ تو آپ کی تو حکومت ہی اس بنیاد پہ ختم کی گئی تھی کہ اس طرح کی مداخلت کی جا رہی تھی, اور وہی 184(3 جو اب ہمیں مل رہا ہے کہ کم از کم اب ڈائلیوشن آف پاور ہو گیا ہے, وہ اب ہمیں مزید نیچے لوور کورٹس پہ اور ہائی کورٹس پہ بھی کرنے کی ضرورت ہے. نہیں, یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے جتنی آپ نے جو ہے وہ اپنے خوبصورت الفاظ اور 3 جملوں میں جو ہے وہ سمیٹ دی ہے. معاملہ یہ ہے کہ جب ہمارے ساتھ ہوا یا ہو رہا تھا
تو اس وقت کسی کو لانے کے لیے ہو رہا تھا نا، کسی کو بینیفٹ کرنے کے لیے ہو رہا تھا. اس وقت اگر ایک جج نے جو ہے وہ سر عام آ کے وہ بول اٹھا، اس نے حق آواز بلند کی، تو اس میں اس نے صرف یہ تو نہیں کہا تھا کہ ایک طاقتور ادارے کے لوگ ہیں. اس نے اس طاقتور ادارے کے جو ہے وہ بندے کا، جنرل فیض حمید کا نام بھی لیا. اس نے اپنے چیف جسٹس کا بھی کہا کہ میرے چیف جسٹس نے کہا کہ جی آپ فکر نہ کریں، جو بینچ آپ جس بینچ سے آپ راضی ہیں وہی بینچ بنا دیتے ہیں. انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار کے متعلق بھی بات کی. انہوں نے جو مانیٹرنگ جج بنے تھے اعجاز الاحسن، ان کے متعلق بھی بات کی. کیا ارشد ملک مرحوم، اس نے اس کی آڈیو نہیں سنی کسی نے، جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے بلا کے کہا گیا کہ 14 سال سزا دی جائے. تو معاملہ یہ کہ اس میں تو عدلیہ بھی پوری طرح سے شامل تھی. آج عدلیہ ایک طرف کھڑی ہو کے کیسے کہہ سکتی ہے کہ جی فلاں ادارہ ہے، فلاں طاقتور ادارے ہیں، وہ ہمیں عدلیہ کو جو ہے وہ انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں. اس وقت تو عدلیہ کے لوگ خود شامل تھے. اور پھر جب اس پروجیکٹ کو مکمل کیا گیا، ہمیں جو ہے وہ حکومت سے نکالا، الیکشن سے نکالا، وہ جب پروجیکٹ مکمل ہو کے لانچ ہوا تو پھر اس نے جو ہے وہ آ کے موقف یہ اپنایا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، پوری اپوزیشن جو ہے وہ میں نے اس کو ختم کر دینا ہے. اس نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا، طاقتور اداروں سے کہا کہ اس ملک کا مسئلہ جو ہے وہ صرف اپوزیشن ہے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ہم مرتے کیا نہ کرتے. پھر جب اسٹیبلشمنٹ نے اس کی بات نہ مانی، اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہو گئی، تو پھر کیا ہم اسٹیبلشمنٹ سے لڑتے یا اس کا ساتھ نہ دیتے یا اس کا ساتھ نہ لیتے؟ پھر ہم نے اور کیا کرنا تھا؟ جب ایک آدمی جو ہے وہ سب کو مارنے پہ تلا ہوا تھا، وہ ہمارے خلاف وہ کیسز بنا رہا تھا جن کی سزائے موت ہے، تو پھر ہم یہ ساتھ نہ دیتے، یہ کام نہ کرتے، تو پھر اور کیا کرتے؟ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ پہلے 5 سال اس کو لانے میں، اس کے بعد اس کو بھیجنے میں لگ گئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے بولتے رہے ہیں وقتاً فوقتاً، بہت زیادہ بولتے رہے ہیں. لیکن دیکھیں نا، آپ کے معاملے میں بھی کبھی جج نہیں آ رہا، کبھی جج تبدیل ہو رہا ہے. آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اور وہ جان جس نے اللہ کو دینی تھی وہ جان تو اللہ نے لینی ہے، لیکن ابھی تک ثبوت ان سے نہیں برآمد ہو سکے. لیکن اگین میں وہی والی بات آپ سے کروں گی، جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب نام لے سکتے ہیں، وہ آج بھی لے رہے ہیں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا نام، اور وہ کہہ رہے ہیں ان کو ٹرائی کیا جائے، ان کو بلایا جائے. اب ٹرائی کس نے کرنا ہے؟ اب یہ فیصلہ آپ کر لیں، پارلیمنٹ نے کرنا ہے یا جوڈیشری نے کرنا ہے، یا دونوں؟ نہیں دیکھیں نا، یہ فیصلہ جو ہے یہ بڑا آسان ہے. یہ فیصلہ کر لیا جائے، فیض حمید صاحب کو بھی بلا لیا جائے، ان کے ساتھ اگر جنرل باجوہ صاحب کو بلانا ان کو بھی بلا لیا جائے، ثاقب نثار صاحب کو بھی بلایا جائے، اعجاز الاحسن صاحب کو بھی بلایا جائے، آصف سعید کھوسہ صاحب کو بھی بلایا جائے، انور قاسی صاحب جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ان کو بھی بلایا جائے، اور وہ سیاستدان جس سیاستدان کے لیے یہ سارا گند کیا جا رہا تھا، سارا کھیل کھیلا جا رہا تھا، اس کو بھی بلایا جائے. تینوں کو جو ہے وہ ٹرائل کر کے سزا دی جائے، سب کو جو ہے وہ جو بندی دی جائے، اور اس کے بعد آ جائیں 23-24 میں بھی جتنے کردار ہیں سب کو بلا لیا جائے، اور سب کو جو ہے وہ ٹرائل کر کے سزا دی جائے، تاکہ ملک جو ہے وہ صاف ستھرا ہو کے آگے بڑھے. تو کر لیں یہ لیکن رانا صاحب معذرت کے ساتھ رانا صاحب، لیکن اگر آپ کے نواز شریف آ کے یہاں کبوتر اڑائیں گے اور کہیں گے کہ میں نے سب کو معاف کیا اور میں کسی کے ساتھ کوئی بھی پرابلم میں نہیں پڑنا چاہتا، نہ میں کسی سے کوئی انتقام لینا چاہتا ہوں، پھر آپ کہہ رہے ہیں بلایا جائے ان کو، کہاں بلایا جائے؟ مطلب چیف جسٹس صاحب بلا لیں، وہ آپ کا کام آسان کر دیں، کس بنیاد پر بلا لیں؟ پارلیمنٹ کا پھر کیا رول رہ جاتا ہے؟ ایگزیکٹو جوڈیشری کا کیا رول رہ جاتا ہے؟ آپ کے ماتحت ادارے ہیں، آپ بلائیں، آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ان کو معاف کرنا، آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ان کی تصویریں لگانا. اب
یہ معاملہ جب اتنا اوپنلی ہو کر آ گیا ہے, جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے تو ایک پرسونا نان گراٹا کا ایک پورا ان کا فیز گزرا ہے, یہ ججز صاحبان کو تو ہم ہیروز ڈکلیئر کر رہے ہیں, تو کم از کم ہم اتنا آگے تو بڑھے ہیں اس معاملے میں. تو آپ لوگ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تھوڑا سا آپ بھی دو ٹانگوں پہ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ بلائیں جی, اور آپ اپنے فورم پہ بلائیں. آپ کیوں کہتے ہیں انتقام نہیں لیں گے, معاف کر دیں گے, آگے بڑھیں گے؟ پھر آپ بھی مت کہیں. نہیں, سن لیں. معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ بلا لیں 17-18 کے کرداروں کو بھی اور 23-24 کو بھی اور دیں سزا, لیکن سزا دینے والا بھی شامل ہے بیچ میں. اگر پارلیمنٹ آپ کہہ رہے ہیں تو کہ آپ پارلیمنٹ کے لوگ ان چیزوں میں شامل نہیں ہیں. اگر آپ عدالت کا کہہ رہے ہیں تو عدالت کے لوگ اس میں شامل نہیں ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا کہہ رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ شامل نہیں ہیں. سزا کون دے گا؟ سبھی تو شامل ہے اس میں. اسی لیے میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ اس حمام میں اس میں سارے ہی قصوروار ہیں, اس لیے آئیں بیٹھیں سر جوڑیں, ایک دفعہ اپنے ماضی کو جو ہے ایک دفعہ دفن کر کے بہتر حال اور مستقبل کے لیے سارے سر جوڑ کے آگے بڑھیں, کیونکہ ملک اب اس کا متحمل نہیں ہے. یہ انتقام, یہ سزائیں, یہ ٹرائل جو ہیں یہ ہو سکتے ہیں 17-18 کے لوگوں پہ بھی ہو سکتے ہیں, 23-24 کے لوگوں پہ بھی ہو سکتے ہیں, سیاست دانوں پہ, ججز پہ, اسٹیبلشمنٹ پہ ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ملک اب اس کا متحمل نہیں ہے. ملک جو ہے وہ اب اس کے علاوہ اور آگے نہیں چل سکتا کہ سارے جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھیں, جو میاں نواز شریف نے بھی 21 اکتوبر کو بات کی تھی. سر لیکن ملک اس کا متحمل ہے کہ تصدق حسن جیلانی صاحب کے ساتھ ٹی او آر ڈسکس لیکن ہو, ایک سر ایسا ہے کہ جو نہیں جڑے گا کسی کے ساتھ. وزیر قانون کو کہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں انسٹنسز نظر آئیں یا ایسے کیسز نظر آئیں جو سملر ہیں, ہم ان کو بھی اس میں شامل کر لیں, اس کو بھی ٹی او آر میں ڈالا جائے, اور وہ کہا جائے کہ ان کو یہ یقین دلایا جائے کہ ایسی ٹی او آر بھی موجود ہے, اس میں یہ بھی ہے, اور آپ کے بھی کیسز یہ جو آپ بات کریں اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہو سکتی تھی. تو پھر اگر آپ ہی کہہ رہے ہیں ملک متحمل نہیں ہو سکتا, تو پھر آپ لوگوں نے کابینہ کی میٹنگ کیوں بلائی؟ آپ لوگ نے تصدق حسن جیلانی صاحب تک کو کیوں شامل تفتیش کرنے کی کوشش کی, یا کم از کم ان کو کمیٹی کا حصہ بنانے کی کوشش کی؟ یہاں تک بات ہوگی کہ فیڈرل شریعت کورٹ میں بیٹھیں گے, ان کو جو سیکریٹریل سٹاف چاہیے وہ بھی ان کو ملے گا. تو آپ اگر سمجھتے ہیں اس کا متحمل ملک ہے ہی نہیں, تو پھر آپ یہ تکلف کیوں کر رہے تھے؟ پھر آپ کے شہباز شریف صاحب کہتے تھے متحمل نہیں ہو سکتا ملک, چھوڑیں جی, جانے دیں. یہ دیکھیں, یہ تکلف کوئی حکومت کرے, کوئی اور کرے, کوئی ادھر کرے, کوئی ادھر کرے, اس کے لیے وہ پنجابی کا ایک اپنا محاورہ ہے, اس کا کوئی مجھے اردو میں یا انگلش میں کوئی ہم پلہ لفظ نہیں مل رہا کہ گونگنا تو مٹی جھاڑنا. یہ وہ چیز ہے, یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کے نزدیک کیا اس کا حل ہے؟ آپ کے نزدیک جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلے؟ ججز صاحبان کو اینتھریکس کے خط مل رہے ہیں, تھریٹ لیٹرز مل رہے ہیں, کسی کے گھر سے کیمرے برآمد ہو رہے ہیں, کسی کا بہنوئی ابڈکٹ ہو رہا ہے, کسی کو پریشر کیا جا رہا ہے, تو یہ چلتا رہے کیونکہ یہ ملک ایسے ہی چلے گا؟ نہیں, دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ ملک جو ہے یہ اس طرح سے چل نہیں سکتا. یہ اس طرح سے چلتا رہا ہے. یہ 10 سال ہو گئے ہیں, 5 سال پہلے ایک سائڈ پہ, اس کے بعد پھر دوسری سائڈ پہ. یہ 10 سال ہو گئے ہیں, 14 سے یہ دھرنوں سے کام شروع ہوا تھا. تو اب مزید جو ہے نا یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس کا جو ہے یہ ٹروتھ ریکنسیلیشن کی بنیاد کے اوپر سچی بات ایک دفعہ سب بیٹھ کے قوم کو بتائیں, توبہ کریں, معافی مانگیں, اور پھر آگے سے جو ہے ایک نئے دن کا آغاز کریں, اور اس ملک کو جو ہے وہ آگے لے کے بہتر انداز سے چلیں. سبھی کانسٹیٹیوشن کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں, طاقتور لوگ بھی کریں, کمزور لوگ بھی کریں, سیاستدان بھی کریں, اسٹیبلشمنٹ بھی کرے, عدلیہ بھی کرے, میڈیا بھی کرے. تو اسی سے جو ہے وہ بات آگے بڑھ سکتی ہے. اگر آپ نے یہ پرانے کپڑے جو ہے, یہ گندے کپڑے بیچ چوراہے دھونے ہیں, تو یہ آپ دھوتے رہ جائیں گے اور کام جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. ملک اس وقت جس صورتحال میں ہے, رانا صاحب صاحب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے لیے انتظار کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ بھی آپ کی حکومت ہے, پاور ابھی آپ لے آئیں, بنا لیں حکومت میں, یہ کمیشن بنا لیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا. کون کون سچ بولے گا, کون کون جھوٹ بولے گا, وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. پھر سچ نکلے گا تو پورا سچ نکلے گا, ابھی کا بھی نکلے گا, پہلے کا بھی نکلے گا, تو پھر وہ سب کے لیے تیار ہیں ہم, تمام سچ کے لیے. جی میرا خیال ہے کہ یہ وہی بات
کہ سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. سب سر جوڑنے کو میرے خیال میں تیار ہیں. ایک سر ایسا ہے کہ جس نے کبھی نہیں جوڑنا، اور وہی اصل خرابی ہے. اچھا ٹھیک. اور وہی خرابی جو ہے نا اس ملک کو لے بیٹھے گی. جو میں کہتا رہا ہوں سر وہ تو کہیں نہیں جا رہے. آپ اپنے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بنائیں. جو سر نہیں جڑتے وہ نہ جڑیں. آپ اپنے سر جوڑیں. جتنے وہ سر حادثہ جڑتے ہیں آپ کے اور اس سامنے. کے بعد معاملات آگے چلیں. لیکن اس وقت جو ہے وہ صورتحال یہی ہے کہ باقی لوگوں کو تو شاید اس بات کا احساس ہے، لیکن انہوں نے یہ رویہ جو ہے یہ آج سے نہیں 2014 سے اپنایا ہوا ہے کہ میں نہ کسی کے ساتھ بیٹھوں گا، نہ میں کسی کے ساتھ بات کروں گا، نہ میں کسی کی سنوں گا، نہ میں کسی کو چھوڑوں گا. اب یا تو سارے ختم ہو جائیں گے تو یا پھر جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ وجود، سیاسی وجود میں بات کر رہا ہوں، پھر بات کو دوسری طرف لے جاتے ہیں کیونکہ یہ بات سیاست پہ ہو رہی ہے. تو یا وہ کمپرومائز ہوگا تو یا پھر باقی سارے جو ہے وہ نہیں چھوڑے گا وہ ان کو. یہی صورتحال ہے. چلیں کمپرومائزنگ آئی ہوپ کہ یہ کوئی ہو ہی جائے کمپرومائز اس طرح کا. بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب. عابد زبیری صاحب نے ہمیں جوائن کرنا تھا لیکن شاید ان کی کوئی کمٹمنٹ آ گئی ہوگی. اب وی کین جسٹ سپوز. بٹ اب اس وقت ہم نے زحمت دی ہے سلیم بخاری صاحب کو. سینئر تجزیہ کار ہیں آپ ان کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. بخاری صاحب یہ معاملہ کچھ کہتے ہیں نا یہ بیل چڑھتے دکھائی دیتی نہیں ہے کیونکہ جو ہماری حکومت وقت ہے انہوں نے یہاں تک تو بالکل صحیح طرح سے کوآپریٹ کیا کہ انہوں نے تصدق حسن جیلانی صاحب کا نام جس طرح سرکولیٹ ہوا یہ انہی کی طرف سے آیا تھا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے. پھر انہوں نے کمیٹی بنائی، اس کو چلاکی اور بد نیتی پر مبنی کہہ دیا. لیکن ابھی بھی سپریم کورٹ کا کام تو ایک ڈیسیشن دینا ہے جو وہ پہلے بھی کچھ کیسز میں دے چکی ہے. فیض آباد دھرنا کیس ہے، اصغر خان کیس ہے. تو اور رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے سے بریک سے پہلے تھے تو وہ کہتے ہیں اس کا کچھ نکلنا نہیں ہے، یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. مطلب یہ کس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا سر؟ اینتھریکس آ رہا ہے، ہر جگہ خط و کتابت چل رہی ہے، تھریٹ نوٹس آ رہے ہیں، کیمرے نکل رہے ہیں، لیکن یہ قوم اور ملک اس کا متحمل کس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتے؟ شکریہ آپ کا. میں بہت شکر گزار ہوں عابد زبیری صاحب کا بھی جو چلے گئے تو میری بھاری آ گئی آپ کے پروگرام میں. ہمیں بھی موقع مل گیا بات کرنے کا. بہت شکریہ آپ کا. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم نا دھاگے کو صحیح سمت سے پکڑ ہی نہیں رہے ہیں. ہمیں سب سے پہلے تو یہ طے کرنا ہے کہ یہ خط لکھنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے. عدلیہ کو ڈرانا، ان کو دھمکانا، کون دھمکائے گا، کس کی چیزیں اسٹیک پہ ہیں. حکومت کو تو یہ کہا گیا کہ یہ لاڈلی ہے اس لیے آئیے آگے سارے کیسز کروا دیے ختم انہوں نے اپنی عدلیہ سے. تو حکومت تو نہیں کرے گی تو پھر لے دے کے کون رہ جاتا ہے پیچھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی سمت اشارہ کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن میں آپ سے دیکھیے نا اسٹیبلشمنٹ میں تو الزام ہے اس لیے وہ تو نہیں بھیجیں گے. تو پھر کون بھیج رہا ہے یہ تو ایک ڈھونڈنا پڑے گا آپ کو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی آج یہ سن کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو خاص طور سے کہ دیکھیے جی جو خط لکھا ہے ججوں نے 6 نے، اس کے بعد ہم شتر مرغ کی طرح ریت میں گردن چھپا کے تو نہیں بیٹھ سکتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ جج صاحب آپ تب کہاں تھے جب 2014 سے لے کے 2022 تک اس قسم کی شدید قابل مذمت مداخلت ہوتی رہی؟ تو کس نے سر دیا تھا ریت کے بیچ میں؟ کون کون چھپ کے بیٹھا تھا؟ عطر من اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں بھی مداخلت ہو رہی ہے. تو قبلہ آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ وہی غلطی کر رہے ہیں جو ان ججز نے کی ہے. ان ججز کے پاس تو خود اختیار ہے ان کو کنٹمپٹ آف کورٹ میں ٹھوک دینے کا. تو نام تک لینے کی تو ضرورت نہیں ہے ججز میں. تو فیصلہ کیا کروائیں گے آپ مجھے بتائیے ذرا. تو ٹھیک کہہ رہے ہیں نا رانا ثناء اللہ کے ان میں سے کسی نے نام لیا نہیں ہے اور ایک جرنلائز ٹرم میں ایک لیٹر لکھ دیا ہے. مجھے بتائیے ذرا کوگنیزنس بنتی ہے جس کے اندر نہ یہ پتا ہے کہ یہ شکایت کس کے خلاف ہے، نہ یہ پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون سا ادارہ ہے. اشاروں سے تو کام کورٹوں میں تو نہیں چلتا نا، اتنا تو آپ جانتے ہی ہیں. تو میں یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے پاس، آپ یہ پوچھیے گا ضرور. میرے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ ڈرائے دھمکائے گا عدلیہ کو کون. یہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ وہی کرے گا جس کی کچھ چیزیں اسٹیک میں ہیں. اب یہ $100 ملین کوشچن ہے، آپ بھی ڈھونڈیے اس کا جواب، میں بھی ڈھونڈتا ہوں.
کہ کون ہے جو اسٹیج پہ ہے. سر میں سمجھ گئی ہوں آپ جہاں اشارہ کریں, میں سمجھ گئی ہوں یہ اینتھریکس لیٹرز اور یہ تھریٹ نوٹس تو مجھے سمجھ میں آتے ہیں, لیکن 6 ججز صاحبان جو مثالیں دے دے کر اپنے معاملات بتا رہے ہیں, مجھے اس میں تو آپ کو پتا ہے کہ مجھے کس کی مداخلت نظر آ رہی ہے, اور یہ مداخلت ہوتی رہی ہے. کوئی کوڈ آف ایتھکس نہیں ہے ہمارے اداروں کے, کوئی ہمارے آئی بی کے کوئی کوڈ آف کنڈکٹ کے ایتھکس نہیں ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے, کون کتنے پاورز ہیں کس کے پاس. تو اگر آپ کسی کو اتنا پاورفل بنا دیتے ہیں, کسی بھی ادارے کو اگر آپ انڈر کنٹرول نہیں رکھ سکتے, ان کے کوئی کوڈ آف ایتھکس ہی نہیں ہے, کوئی کانڈکٹ بھی نہیں ہے, کوئی ان کی سپرویژنری رول میں بھی کوئی نہیں ہے, اور آپ کو یہ پتا ہے کہ نہ آئی بی میں ہے نہ آئی ایس آئی میں ہے. اب یہ جو بھی کر دے, کیمرے جہاں بھی لگا دیں, کبھی سینٹ کے الیکشن میں لگ جاتے ہیں, کبھی یہ کسی جج کے گھر سے نکل آتے ہیں, تو سر اس کو بھی تو ایڈریس کرنا ضروری ہے نا بخاری صاحب. بالکل, اس کو بالکل ایڈریس کرنا اس کو ضروری ہے, لیکن ہم صرف یہ ضرور ڈٹرمن کریں گے دونوں مل کے کہ فوج کو اور فوج کے اداروں کو اس حد تک گھسیٹ کے اور کھینچ کے لایا کون حکومت رموز سلطنت میں. میرے پاس تو اس کا جواب ہے, میں دوں گا نہیں جب تک آپ کی زبان سے نہیں نکلے گا یہ. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس نے کہا تھا کہ جب مجھے بجٹ پاس کرانا ہوتا تھا تو قانون سازی کی تو آئی ایس آئی میرے لیے ایم این ایز اور ایم پی ایز پکڑ کے لاتی تھی, یاد تو ہوگا نا. یہ کس نے کہا تھا کہ اس وقت پاکستان میں جنرل باجوہ سے زیادہ ڈیموکریسی لور اور ڈیموکریسی پہ بلیو کرنے والا کوئی آدمی ہی نہیں ہے. پھر مجھے آپ یہ بتائیے کہ میں کس کا گریبان پکڑوں کہ بھائی مداخلت تو ہمیشہ سے ہوتی تھی. سر میں اس کا گریبان میں بتاتی ہوں سر, وہ اس کا گریبان پکڑے جو 4 بار یہی غلطی کرتے ہیں. وہ تو چلے ایک بار غلطی کر کے بھگت رہے ہیں بیٹھے اڈیالہ میں, جو 4 بار یہی غلطیوں کر کے حکومتوں میں آتے ہیں, ان کو کیا کہیے جو انہی کے زور بازو تشریف لاتے ہیں اور 4 بار وہی غلطیاں کرتے ہیں, ان غلطیوں سے نہیں سیکھتے, انتقامی کارروائی نہیں کرتے, اور اس کے اوپر کہتے ہیں کہ ہم تو سب کچھ معاف کر دیا. پھر آپ ان سے کیا امید کریں گے سر؟ ایسا کچھ نہیں ہے, 4 دفعہ سزا پا چکے ہیں, 4 دفعہ ہاف وے تھرو ان کی حکومتیں گئی. اس سے پہلے 3 دفعہ دوسری کے بھی گئی مرحوما. سیکھا کچھ نہیں نا سر. وہ بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں نے تو آپ سے یہ کہا کہ ان کو ضرور ٹانگے کہ آپ نے بھی یہ ساری مداخلیں برداشت کی تھی, لیکن جس نے سب سے کی اس کا کیا کریں گے؟ اس کو بھی کوئی پوچھے گا یا نہیں؟ انہوں نے تو چلیے جیسی کیسی سزا بھگت لی, لیکن جو باقیوں نے کیا اس کا کیا کریں؟ سزا فوج کو گھسیٹ کے سلطنت میں لانے کی نہیں ملی ہے ابھی. یہ اور جرم ہے, ممکن ہے غلط ہوئی ہو سزائیں, لیکن میرا ایز اے پاکستانی شہری سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے اسٹیبلشمنٹ کے منہ یہ خون لگایا, یہ چسکا لگایا کہ حکومت چلانا کیا ہوتا ہے. اب آپ طے کیجئے, میرے ساتھ مل کے میری مدد کیجئے, کون ہے وہ؟ اس پروگرام کے آخر میں اتنا ہی کہوں گی کہ ہم سب کو اپنی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس حوالے سے کہ یہ 6 جج صاحبان نے جو خط لکھا تھا اس سے نکلے گا کیا. مجھے جو لگتا ہے نہ حکومت وقت اس کا کچھ نکالنا چاہتی ہے, نہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے سے ایسا کچھ نکال پائے گی. تو ہم جن کو بار بار کہتے ہیں مداخلت کرنے کے لیے, ان کو مداخلت کے لیے دروازے خود کھول کے دیتے ہیں, تو پھر شکایت کرنا شاید بنتا نہیں ہے. آپ نے پروگرام دیکھا, شکریہ.